अस्सलाम वालेकुम। नया साल सन 2024 मुबारक हो। मूसा सईद वॉइस ऑफ पीपल्स यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। आज 1 जनवरी सन 2024 है, सोमवार की रात है। अगर इसे ये कहा जाए कि ये बुध की रात है तो 12 बजे के बाद तो ये बुध की रात शुरू हो जाएगी। आज के व्लॉग में मैं ऐलान के मुताबिक ग्रेट गेम फोर्थ के बारे में अपने ख्यालात पेश करना चाहता हूँ। आठ फरवरी को इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन ये पहली बार इतनी बड़ी तादाद में देखा जा रहा है कि एक पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात पीटीआई को कॉर्नर करने के लिए इंतखाबात में हर्डल्स पैदा की जा रही हैं। पीटीआई के उम्मीदवारों के पीटीआई के चेयरमैन के बारे में तो कहा जा सकता है कि उनके कागजात तो मुस्तरद होने चाहिए, इसलिए कि कानूनी तौर पर एक सज़ा याफ्ता इलेक्शन नहीं लड़ सकता। वो सज़ा मनसूख नहीं हुई, लेकिन बाकी जो हैं जिनके मुराद सईद जैसे रहनुमा जो हैं पीटीआई के, उनके कागजात मुस्तरद करना और दूसरे एमएनएस के मुंतखब करना और सिर्फ चंद लोगों के मंजूर कर लेना, ये इतनी बड़ी तादाद में जो मनसूख किए गए हैं, सिर्फ इस बात पर कि उन पर मुकदमात हैं, तो जब तक मुकदमात का किसी अदालत से सज़ा ना हो तो वो मुल्ज़म ही होता है। और मुल्ज़म जो है, हमारे इलेक्शन कमीशन ने या हमारी इंतज़ामिया ने उसको मुजरम के खाने में कंसीडर कर दिया है। ये एक गलत बात है, एक गलत रवायत। मुझे आज ही मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि सन 77 में आप जो कुछ हुआ था, रिगिंग के बारे में तहरीक चली थी जिससे कि भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था, उसमें और इसमें आप क्या तनासुब देख रहे हैं? तो मैंने कहा ये 5 और 100 का तनासुब है। वो तो 5% थी बात, लेकिन उसके बाद फिर हम मुसलसल तनज़्ज़ुल ही का शिकार चले आ रहे हैं। गुज़श्ता तमाम इंतखाबात में रिगिंग हुई, लेकिन रिगिंग की ये शक्ल जो है ये सामने नहीं आई जो कि आज हम देख रहे हैं। ऐसा क्यों है? इतनी नंगी रिगिंग। वो पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा जो पंजाब के गवर्नर भी रह चुके, लीडिंग लॉयर्स में शामिल हैं, सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा, जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि आप जलसे क्यों नहीं पीटीआई वाले कर रहे हैं, और उन्होंने कहा हमारे पीटीआई के जलसे जो हैं वो ख़ुद हुक्मरान कर रहे हैं, तो हमें जलसों की क्या ज़रूरत है। तो इसी बात को सेकंड किया है मौलाना फजल रहमान ने। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि ये जो कुछ किया जा रहा है ये इमरान खान को नुमायां किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब
اہم ترین آدمی ہیں، اور وہ اس کا حصہ بھی ہیں۔ ان کی وہ جو شطرنج کی چالیں چلنے والے، کٹ پتلی کا تماشا کرنے والے، تو اس کے ایک اس میں شامل رہے۔ یہ پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی وہ بھی ایک بیکنگ کے حوالے سے سب کچھ ایک گیم کیلکولیٹڈ بات تھی جس کے ذریعے سے ان کو پاور میں لایا گیا۔ تو مولانا یہ انر گیم سے اچھی طرح واقف ہیں۔ تو مولانا کا اس قدر یہ چیخ اٹھنا یہ معمولی بات نہیں، اور یہ غلط بات بھی نہیں، یہ درست ہے، اس لیے کہ مولانا تو اس سارے گیم سے واقف ہیں کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں وکی لیک نے جو امریکی ریکارڈ کو اوپن کیا تھا اور وہ سزا بھگت رہا ہے، جس نے کہ دنیا پر امریکہ کے خفیہ میکینزم کہ کس طرح وہ مداخلت کرتے ہیں کہ دستاویزی ثبوت جو ہیں وہ دنیا پر آشکارا کیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے وکی بہت بڑا آدمی ہے، تاریخ میں شمار ہوگا۔ اگرچہ آج وہ سزا کاٹ رہا ہے، لیکن مستقبل کا مورخ اسے اس بارے میں تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ اس نے دنیا پر آشکارا کیا کہ امریکی جو جمہوریت کے بہت بڑے علم بردار ہیں، وہ کس طرح جمہوریت کشی کا کردار ادا کرتے رہے اپنے سامراجی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو ناظرین اکرام، اس حوالے سے اب مولانا کے بارے میں بھی وکی لیک نے اس کو آؤٹ کیا، اور خود مولانا نے بھی اس بات کا اظہار کیا ایک نئی شکل میں، نئی بات کے ذریعے سے۔ مولانا نے یہاں تک تو بتایا اپنے ورکرز کے کنونشن میں، یوٹیوب پر ویڈیو موجود ہے، مولانا نے ورکرز سے خطاب کرتے ہوئے، جمعیت کے ورکر سے یہ بتایا تھا کہ میں بھی صدارت کا کینڈیڈیٹ تھا، وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ تھا، صدارت نہیں، صدر تو جنرل پرویز مشرف تھے۔ تو مجھے جنرل پرویز مشرف نے بلا کر کہا کہ مولانا آپ الیکشن نہ لڑیں۔ تو میں نے کہا کہ کیوں نہ لڑوں، میں تو جب آئین مجھے حق دیتا ہے تو میں الیکشن لڑوں گا۔ تو جنرل پرویز مشرف نے یہ کہا کہ امریکی نہیں جاتے۔ تو وکی لیک نے اس کو پھر آؤٹ کیا اس معاملے کو کہ مولانا پھر ان دنوں میں ایک خاتون لیڈی جو تھیں وہ امریکی سفیر تھی، تو مولانا نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ میں افغانستان میں امریکہ کی ضرورت کے مطابق معاملے کو طے کروا دوں گا افغانستان میں۔ مولانا کا افغانستان میں گہرا اثر رسوخ ہے۔ دیوبندی مدرسہ جو ہے اس گرڈ کے حوالے سے تو مولانا نے پیشکش کی، لیکن اس پیشکش کو امریکیوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ تو میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا نے یہ جو آج یہ کہا ہے کہ عمران خان کو نمایاں کیا جا رہا ہے، کہ یہ ایک عام سی بات نہیں ہے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے۔ میں تو اس بارے میں پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ وہ تمام مہروں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک شطرنج کے گیمرز ہیں، اور امریکہ جو شطرنج کی گیم جو بساط بچھائی ہے اس میں دونوں مہریں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، میاں نواز شریف کا اور سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی کے رہنما، پاکستان کے مقبول لیڈر عمران خان۔ عمران خان نے صحیح بات کہی تھی جب عمران خان نے یہ دیکھا کہ اس کی تمام تر خدمات انجام دینے کے بعد بھی امریکی اس سے ڈو مور کی بات کیے جا رہے ہیں، تو
لیکن وہ نہ کر سکنے یا نہ کرنے کے حوالے سے اب امریکی اسے ہٹانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ بھی سامنے آ گئے اور یہ سائفر والی بات سامنے آئی۔ تو یہ سائفر کی جو بات ہے، ایسی تو بہت سی باتیں خود امریکی بھی اپنی آؤٹ کر چکے ضرورتوں کے مطابق۔ مثلا یہ کہنا کہ ہم نے وہابی برانڈ مولویوں کو بلین آف ڈالرز دیے جہاد افغانستان کے لیے۔ پھر یہ جو گزشتہ دنوں سابق آرمی چیف جنرل کیانی کی ایک مؤدبانہ بلکہ غلامانہ انداز میں جو امریکی کمانڈر کے سامنے کھڑے ہونے کی فوٹو جو لیک ہوئی، تو پینٹاگون کی فوٹو جو ہے وہ بہت سیکرٹ ہوتی ہیں، جو انہیں وہ خود، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان کے فوجی جنرلوں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے وہ ایک فوٹو جو ہے وہ آؤٹ کی گئی، تاکہ لوگ دیکھیں کہ پاکستان کے جو فوجی جنرلز ہیں وہ امریکہ کے سامنے ان کے کس قدر مؤدب اور کس قدر وہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ اب وہ امریکہ کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اس آرمی انسٹیٹیوشن کو جس کو انہوں نے توانا کیا تھا، ڈیولپ کیا تھا اگینسٹ سوویت یونین، تو سوویت یونین تحلیل ہونے کے بعد وہ تمام باتیں جو کہ امریکہ کے لیے پاکستان کی اہمیت تھی وہ ختم ہو کر رہ گئی، اور پاکستان کی فوج چین کے خلاف تو لڑ نہیں سکتی۔ تو اس حوالے سے پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کی تو ضرورت نہیں، یا تو پاکستان کا فوجی انسٹیٹیوشن چین کے ساتھ لڑے، تو پھر تو وہ جیسے کہ سوویت یونین کے خلاف پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو ضرورت تھی، تو پھر ان کی ضرورت ہو جاتی۔ اس کے لیے تو انہوں نے اب دوستی یا تعلق یا کولیبوریشن قائم کیا، یا کوآرڈینیشن کہتے ہیں آپ۔ تو یہ جو یو ایس اے نے انڈیا کے ساتھ کیا، اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم کی، تو اب تو پاکستان کو اس کو، یہ ایک سیدھی سی بات ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ دونوں مہرے بہت اہم ہیں۔ انڈیا کے قریب پاکستان کو لے جانے کے لیے دوستی کے تعلقات کے حوالے سے، انڈر ہینڈ دوستی کے تعلقات کے حوالے سے وہ میاں نواز شریف کی ضرورت ہو سکتی ہے، ضرورت ہے، اور نواز شریف کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے، اور پاکستان کو اب یہ کہ ضرورتوں کے مطابق، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ اصل میں ایک گریٹ گیم جاری ہے۔ اب اس میں گریٹ گیم میں جو ہے وہ پاکستان کی تحلیل بھی، پاکستان کو وہ کمزور کرنے کی، تو یہ سب باتیں موجود ہیں۔ تو اس میں عوام کو دو بدو لانے کے لیے ایک گراؤنڈ تو تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب باتوں کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ تو امریکی گریٹ گیم کو ناکام بنانے کے لیے تو یہ تو اس کی کامیابی کے لیے کچھ عوامل پیدا کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے، وہ تو میں ایک اس سے پہلے ایک جو 3 بتا چکا ہوں کہ میرے نزدیک 3 گریٹ گیمز ہوئی ہیں۔ ایک گیم تو ہوئی سن 1946 میں 47 میں ہوئی، جو مکمل کی گئی، جس کے نتیجے میں قیام پاکستان عمل میں آیا۔ اس کے بعد پھر دوسری گیم جو کی گئی، گریٹ گیم، وہ عوامل موجود تھے ایسٹ پاکستان کی وکٹمائزیشن کے، لیکن وہاں پر طبقاتی اویئرنیس کی وجہ سے سوشلسٹ انقلاب برپا ہونے کے بڑے چانسز تھے۔ تو امریکیوں نے اپنی عالمی ذمہ داری یہ سمجھی کہ قومی تحریک کو
انڈر ہینڈ سپورٹ کیا گیا، اس لیے کہ قومی تحریکیں جو ہے وہ تمام دوسری تحریکوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ اس طرح ایسٹ پاکستان جو تھا وہ سوشلسٹ انقلاب سے بچانے کے لیے، جس کے اثرات پھر ویسٹ پاکستان پر بھی پڑنے تھے، تو ویسٹ پاکستان میں بھی سوشلسٹ انقلاب آ سکتا تھا، تو اسے روکنے کے لیے بنگلہ دیش کو سپورٹ کیا گیا اور شیخ مجیب الرحمان کو ہیرو بنانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے۔ وہ اقدامات کیا تھے وہ میں پہلے بھی ایک ولاگ میں بتا چکا ہوں، لیکن اس موقع پر جو سب سے زیادہ اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ مولانا چیخ پڑے ہیں۔ تو کیا یہ اس کا سیاسی حل نہیں تھا؟ لیٹ دا پیپل جج ہونا چاہیے کہ عوام جس کو چاہتے ہیں، تو منصفانہ الیکشن، لیکن منصفانہ الیکشن ان قوتوں کو شاید برداشت نہیں۔ تو یہ باتیں سب وہ ہیں کہ گریٹ گیم سکرپٹ گیم میں، جس کے لیے پہلے سے جیسے سکرپٹ تیار ہو، اگرچہ اس سکرپٹ میں پھر تبدیلیاں بھی کی جاتی ہیں۔ یہ 9 مئی کے حوالے سے اب آپ دیکھیں کہ 6 مئی کو یا 5 مئی کو چین کے وزیر خارجہ آتے ہیں، تو وہ اپنے افغان کے فورن افیئرز کے جو ان کے وزیر تھے ان کو بھی انہوں نے یہی کہا، اور پاکستان کے نے بھی، کہ چین اس وقت ہی آگے بڑھ سکتا ہے جب کہ آپ دونوں ملک ایک ہوں۔ یعنی چین کی ضرورت ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں، اور امریکہ کی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کے درمیان میں کلیش ہو، تو ایک انتشار کی۔ تو یہ جو ہمارے ہاں اب الیکشن کے بارے میں جو حکمت عملی یا جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں، وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی خفیہ میکینزم کام کر رہا ہے کہ پاکستان کے اب اس سے کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہے الیکشن کی، پی ٹی آئی جیتے یا ہارے، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ جو کیا گیا اس سے سب لوگوں کو واضح ہو گیا کہ پی ٹی آئی کے نئی حکومت کے سیٹ اپ میں کوئی گنجائش نہیں۔ تو اس حوالے سے پی ڈی ایم کی حکومت کا ایک یہ سیکنڈ فیز الیکشن کے حوالے سے سلیکشن کے ذریعے سے اسے سامنے لایا جا رہا ہے، جو کہ سکسیسفلی حکومت چلانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تو اس کے لیے ایک بڑی یا تو یہ ہے کہ آنے والی پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے مسائل حل کر دے، لیکن ایسی تو کوئی صورتحال سامنے نہیں آ رہی۔ تو اس صورت میں یہ گریٹ گیم جو ہے اس کا 4th والیوم جو ہے یا 4th ایپیسوڈ کہہ سکتے ہیں آپ، کہ یہ جو اب چلایا جا رہا ہے، یہ اس سے ہر محب وطن پاکستانی کو سخت تشویش ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات بھی کہنا چاہوں گا کہ اس میں چیئرمین عمران خان کی بھی وزڈم کی بات ہے کہ وہ بھی اپنی وزڈم کا ثبوت دیں کہ پاکستان کو جو جس سوراخ سے امریکی گزارنا چاہتے ہیں اس سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ عمران خان کوئی امریکی اس کے وہ ہیں، لیکن ایک بات تو میں ضرور کہوں گا کہ یہ ایک شطرنج کے جو پلیئرز ہوتے ہیں، میرے نزدیک تو میں ایک واضح کر دوں کہ یہ اسی گریٹ گیم کا حصہ ہے کہ میاں نواز شریف کو نکلوایا گیا اور پھر اس کے بعد یہاں پر قید و بند سے آزاد کروا کے انہیں سعودیہ بھجوایا گیا، سعودیہ سے پھر وہ انگلینڈ چلے گئے، اور اس کے بعد پھر اب انہیں جو
پاکستان میں لایا جا رہا ہے تو وہ ناگزیر سمجھ کر لایا گیا، اور اس ناگزیریت میں امریکیوں کا کیا پلے ہے یہ آپ ہم سب بڑی آسانی سے اسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ اسی گیم کا ایک حصہ ہے۔ لیکن پاکستان میں تو وہ گزشتہ دنوں آرمی چیف نے دورہ امریکہ کے دوران اور اس کے بعد ایک بات بہت زبردست کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور کسی بلاک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یعنی اٹ مینس کہ دو بلاک ہیں، ایک امریکی بلاک ہے، ایک چین کا بلاک ہو گیا، تو اس میں پاکستان تو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا ہے، لیکن وہ قوتیں جو کہ اب تک پاکستان سے مفاد حاصل کرتی رہیں، پاکستان کو اپنے جن قوتوں نے کنٹرول میں رکھا، ان امریکیوں کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان ان کی مرضی کے مطابق ری شیپ ہو کر چلے۔ ناظرین کرام، میں اجازت چاہوں گا، میرے خیالات، میرا تبصرہ، میرا انالیسس آپ کو پسند آئے تو اسے قومی ضرورت سمجھ کر لوگوں تک اسے وائرل کیجیے، اس سے لوگوں میں سوچنے کا ایک رجحان پیدا ہوگا اور ایک نئی صبح طلوع ہوگی، اور پاکستان ایک توانا ملک کے ایک بحران سے نکلنے کا کیا راستہ ہے، میرے نزدیک میں اسے آئندہ ولاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ خدا حافظ۔